बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है गंदम को स्टॉक करने का तरीका। तो गंदम को किस तरह हशरात से बचाया जाए, किस तरह इसको महफूज किया जाए, लंबे अरसे के लिए किस तरह इसको रखा जाता है। तो बहरहाल जो हमारे इल्म में है, थोड़ी बहुत जितनी भी है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग जो है बेहतर जानते हैं तो वो भी हमें अपनी जो है कीमती राय से आगाज़ ज़रूर करें। हमें आपकी कीमती राय का बिल्कुल ही इंतज़ार रहेगा। तो सबसे पहले आपको आज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो छोटे स्टाकी हज़रात हैं, मैं आज आपको इंशाल्लाह 10 बोरी से लेकर गंदम आपको 100 बोरी तक या 150 बोरी तक भी बताने वाला हूँ। 1000 बोरी जिन्होंने स्टॉक करनी है उनके लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप जो छोटे छोटे यानी कि स्टॉकी हैं या जिन्होंने लोगों ने गंदम घर के लिए रखनी है या अपने अपने आटे के लिए, अपने खाने के लिए, तो वो काफ़ी लोग जो हैं बेहतर है कि वो ड्रम बनवा लें, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे ऐसे नाजरीन भी होंगे जिनके अक्सर घरों में इस तरह के मौजूद होते हैं। ड्रम में डालने से पहले आपको सबसे पहले मैं देसी और जो जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है वो तरीका बताने वाला हूँ। मैं आपको बग़ैर किसी इंतज़ार किए बताता हूँ कि जो नीम होती है तकरीबन अक्सर औक़ात ये आम मिल जाती है। देहात में भी आम मिल जाती है और अगर शहरों में बात की जाए तो ये पार्कों में ये पौधा जो है वो ज़्यादातर मिल जाता है। नीम के पत्ते ले लें, काफ़ी ज़्यादा से ले लें, तकरीबन 2 किलो के बराबर ले लें सब्ज़ पत्ते नीम के। आप गंदम भी डालते हैं, साथ साथ नीम के पत्ते भी उसमें डालते रहें भड़ोले में। तो इस तरह जब आपकी गंदम मुकम्मल हो जाए और तकरीबन 2 किलो के करीब या 3 किलो के करीब जो है नीम के पत्ते डाल लें गंदम में, तो इंशाअल्लाह ये पूरा साल आपकी जो गंदम है वो महफूज रहेगी, इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं पड़ेगा। तो ये था देसी तरीका। दूसरा तरीका है सफ़ेदा के जो पत्ते हैं वो भी डाले जाते हैं। बहरहाल जो सफ़ेदे के पत्ते हैं वो इतने कारगर नहीं साबित होते जिस तरह नीम के पत्ते साबित हो जाते हैं। तो उसके बाद अगला तरीकाकार ये है कि जो गैस वाली गोली हैं वो लगाई जाती हैं। गैस वाली गोली लगाने का तरीका काफ़ी लोग मुख्तलिफ करते हैं और काफ़ी लोगों का मुख्तलिफ ख्याल होता है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जब गंदम वो डाल रहे होते हैं तो उस वक्त वो उसमें डाल देते हैं गैस वाली गोलियाँ। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस वक्त आप बेशक गोली डाल लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन गंदम जो ख़राब होती है या गलती है वो गंदम आपकी ज़्यादातर जो होती है वो अगर खुश्क ना हो, थोड़ी सी गीली हो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई पानी पड़ जाए, इसका मतलब ये भी हो सकता है वो पानी से भी गीली हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी फसल कच्ची थी तो उसको पहले काटा गया तो गंदम थोड़ी सी उसमें नमी रह गई थी दाने में, तो वो जो गंदम है उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, ऊपर से कोई पानी पड़ जाने के यानी कि इम्कानात भी होते हैं काफ़ी चीज़ें, यानी कि पानी अगर उसमें कोई पड़ जाए या कोई बारिश ऊपर से हो जाए यानी कि गंदम के दानों पे, तो फिर वो भी इस तरह भी गीली हो जाती है। तो तीसरी बात ये है कि अगर गंदम आपकी कोई ऐसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे हवा का गुज़र है वो आसानी से होता है और हवा बारिशों वाली हवा चल जाए, यानी कि बारिशें हों और उसमें साथ साथ हवाएं चल जाएँ, तो उन हवाओं में जो नमी होती है वो 80% होती है और वो नमी जो है वो दाने में मुंतकिल हो जाती है और इस तरह नमी से भी दाना गलना शुरू हो जाता है और इसमें ऑटोमेटिक कीड़े जो होते हैं और हशरात भी हैं वो आ जाते हैं। बहरहाल आपको सबसे पहले ये बात तसल्ली कर लेनी चाहिए, आप बेशक भड़ोले में डालें या अपनी गंदम जो है वो किसी कमरे में रखें, तो गंदम का खुश्क होना सबसे पहला काम है। अगर गंदम खुश्क नहीं है तो आप इसको बाहर धूप में 2-3 दिन के लिए रख के इसको खुश्क करने के बाद उसके बाद आराम से फिर से पैकिंग करवा लें। अगर गट्टुओं में रखनी है या बोरी में रखनी है तो फिर से पैकिंग करवा लें। अगर आपने भड़ोले में डालनी है तो आप डायरेक्ट उसको सीधा सा भड़ोले में डाल लें। यानी कि जो मेन बात है वो ये है कि गंदम का खुश्क होना लाजमी है। चलो ठीक है, पहले भड़ोले अब मैं आपको बताता हूँ भड़ोले में गोली किस तरह लगानी है। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि आप जब भड़ोले में डालें गंदम खुश्क हो तो आपको गोली डालने की ज़रूरत नहीं है। आप तकरीबन जब सावन का महीना शुरू होता है, आपको इस तरह बता लें कि 15 जुलाई के बाद, तकरीबन 15 जुलाई ही पहले ही समझ लें, आप एक गोली यानी कि एक ट्यूब जो होती है जिसमें 10 गोलियां होती हैं
وہ لگا لیں ایک تقریباً 10 سے 15 بوری والا جو ہوتا ہے بھڑولا اس میں۔ اگر آپ کا 20 بوری والا بھڑولا ہے تو آپ اس میں 2 ٹیوبیں لگا لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک یا دو گولیوں کو اکٹھا کسی کپڑے میں باندھ لیں، کیونکہ ان کا پاؤڈر جو ہے وہ کہیں پہ گندم میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو کسی چھڑی کے ساتھ نیچے دبا دیں، یعنی کہ وہ جو گہرائی میں نیچے چلی جائے، کچھ گولیاں کچھ درمیان میں رہ جائیں اور کچھ اوپر رہ جائیں، تو ان کے اوپر سے جو ہے وہ آپ گندم ڈال لیں۔ تو اس طرح ان کا گیس اوپر سے کوشش کرے کوئی کلی یا شاپر وغیرہ اس طرح کا بند کر دیں کہ گیس باہر نہ نکلے، یا آپ کا ڈھکنا اس طرح کا اچھا اور مضبوط ہے کہ وہ گیس جو ہے باہر نکلے نہیں دیتا، تو پھر بھی بہتر ہے۔ تو آپ کو یہ کام تقریباً جولائی اور اگست میں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ اطاعت کرنی ہے تو اگست ستمبر کے پہلے ہفتے میں بھی آپ تیسری گولی لگا سکتے ہیں۔ بے شک آپ پہلی اور آخری گولی ہے وہ ایک ایک لگا لیں، یعنی کہ ایک ایک ٹیوب لگا لیں 10 گولیوں والی۔ درمیان والی جو ہے وہ آپ ڈبل کر لیں، کیونکہ درمیان میں جو چانسز ہوتے ہیں وہ گندم کے گلنے کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی جو گندم ہے وہ محفوظ رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھڑولا ہے وہ آپ اس کو کسی بھی دھوپ والی جگہ پہ کھڑا لازمی کریں، کیونکہ دھوپ میں جو ہوتا ہے ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، اور ٹمپریچر کی وجہ سے اس میں ہیٹ برقرار رہتی ہے، اور اس کی طرح دانہ جو ہے وہ خشک رہتا ہے۔ تو جب ساون کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ باہر کھڑا ہوا ہے، اس کو کیڑا لگنے کے پھر اس طرح چانسز آ جاتے ہیں کہ ان کو جو ہوتے ہیں نمی والی ہوائیں باہر ہی اٹیک کر لیتی ہیں اور لگ جاتی ہیں، تو اس طرح نمی جو ہے وہ دانے میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ جاتے ہیں کمرے کی طرف۔ اگر آپ کی کوئی تقریباً 40-50 بوری یا 100 بوری ہے اور آپ نے ایک کمرے میں رکھنی ہے، اگر وہ اپنا کمرہ پورا آپ کا سیل بند ہے، یعنی کہ اس کے کمرے جو ہیں دروازے جو ہیں وہ بند ہیں، ان میں سے کوئی گیس نہیں گزر رہ سکتی، اور آپ کو اس کمرے کا استعمال بھی نہیں کرنا، تو اس کے لیے آپ کو بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس میں کوئی 3-4 ٹیوبیں رکھ لیں، یعنی کہ گندم کے دانوں میں، اور دروازے بند کر لیں۔ اگر اس طرح کا سسٹم موجود نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر دوستوں کو یہ باتیں پتہ ہیں، جو ہمارے بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی آپ کو نئی بات بتائیں۔ تو دوسرا طریقہ کار جو ابھی چل رہا ہے، زیادہ تر رائج بھی ہو چکا ہے، کافی حضرات کر بھی رہے ہوں گے یہاں پہ بھی، آپ اس طرح کریں کہ ایک آپ کلی لے لیں، شاپر لے لیں، تو اس کو آپ گندم کے اوپر سے ڈالنا شروع کر دیں، یعنی کہ گندم آپ کوشش کریں کہ ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی ایک اچھی سی اوپر نیچے دھانک سی بنا لیں، اوپر سے شاپر ہر طرف سے ڈھانپ لیں، تو نیچے کی طرف بھی آپ اس کو شاپر سے پوری طرح ڈھک لیں، اور اس کے نیچے سے 2 ٹیوبیں یعنی کہ 20 گولیاں تقریباً 30 بوری کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ کی 50 بوری ہیں تو تقریباً 3 ٹیوبیں کر لیں، 4 کر لیں۔ تو آپ کو یہ بھی اسی طرح لگانے کا وقت ہے، سب سے پہلے آپ 15 جولائی سے لگا لیں، پھر اس کے بعد 15 اگست کو لگا لیں، اور اس کے بعد جو آخری ٹیوب ہے وہ آپ 15 ستمبر تک لگا لیں، تو آپ کی انشاءاللہ جو گندم ہے وہ محفوظ رہے گی۔ شاپر میں اس طرح لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کمرہ جو ہے وہ باقی استعمالات کے لیے بھی رہے گا، یعنی کہ آپ اس کمرے کو اور بھی استعمال کریں گے، اور اس میں جو گیس بند ہونے کا مسئلہ تھا، یعنی کہ آپ کے دروازے تھے، روشن دان تھے، ان سے گیس لیک ہو جانا تھا، تو اس کی نسبت سے یہ شاپر میں جو گیس ہوتا ہے وہ باہر لیک نہیں ہوتا، اور پوری طرح جو بوریوں میں ہوتا ہے وہ گیس پھیل جاتا ہے، اور اس طرح جو اس میں حشرات وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب مر جاتی ہیں۔ تو شاپر کو اس طرح رکھیں کہ اس کا جو گیس ہے وہ لیک نہ ہو، کوشش کریں کہ اوپر جب شاپر لگا لیں تو تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے وہ کونوں پہ ڈال دیں، اس مٹی سے ایک تو شاپر بیٹھ جائے گا، اور دوسرا اس سے گیس بھی لیک نہ ہوگا۔ تو یہاں پہ جو گولیوں کو رکھنے کا طریقہ ہے، یہاں پہ آپ گولیاں کھلی رکھیں، کسی بھی پیالی میں آپ رکھ لیں کہ یعنی کہ کھلے برتن میں ہوں، تو ان میں تقریباً گولی رکھنے کے بعد وہ آپ گندم کے درمیان میں کوشش کریں رکھ لیں کہیں پہ جہاں سے گیس سب میں بآسانی جا سکے۔ تو اس کے بعد تقریباً آپ 10-15 دن کے بعد اس کو کھولیں، اور جو وہ پاؤڈر ہے وہ ضائع کر دیں۔ تو اس طرح آپ سستے طریقے سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو دوسری بات اب آ جاتے ہیں پورے کمرے والی میں۔ اگر آپ کا پورا کمرہ ہے اور آپ پورے کمرے میں آپ نے رکھی ہوئی ہے تو 100 بوری ہے یا 150 بوری ہے یا 500 بوری ہے، تو سب سے پہلے بات اس کے لیے ہم پھر سے ابتدا سے کریں گے کہ آپ کو گندم جو ہے وہ خشک رکھنی چاہیے، کیونکہ جب آپ نے اتنا سا رسک لے رہے ہیں، 100-150 روپے 100-150 بوری رکھ رہے ہیں،
تو اس کے لیے آپ کو آپ کا مال جو ہے وہ خشک ہونا چاہیے، اس کی جو حفاظت ہے وہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ اگر آپ حفاظت نہیں کر سکیں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے۔ تو بہتر ہے نقصان سے 1-2 دن آپ اس کی حفاظت بھی کر لیں، باہر سکھوا بھی لیں، تھوڑی سی مزدوری لگ جائے گی، پھر سے آپ کی گندم رکھی جائے گی، لیکن یہ مزدوری اور یہ جو ضلالت ہے یہ آپ کو کسی بھی خسارے سے بہتر ہے۔ گندم خشک ہونے کے بعد آپ پہلے سے اپنا جو کمرہ ہے اس میں لیمڈا کا سپرے کروا، کیونکہ جو لیمڈا ہے وہ سب سے سستا پڑنے والا سپرے ہے، تو اس کو کافی اچھی مقدار میں کروا لیں، یعنی کہ زیادہ سخت طور پہ کروا لیں، چھتوں پہ کروا لیں، اگر آپ کی پکی چھتیں ہیں یا کچی ہیں تو پھر زیادہ کروا لیں، تو فرش پہ کروا لیں، دیواروں پہ کروا لیں، آپ کو کمرہ جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے جو کمرہ ہے آپ کا وہ خشک ہونا چاہیے۔ تو ایسا کریں کہ جو کمرہ ہے اس کے جو فرش ہیں اس پہ آپ اینٹوں کا سولنگ لگا لیں، اچھی طرح کا سولنگ لگانے کے بعد اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے اپنی دھانک شروع کر دیں، اپنے یعنی کہ گٹو رکھنا شروع کر دیں اوپر نیچے سے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس مکوڑوں والا دوا ہو، وہ بھی ایک زبردست چیز ہے۔ تو آج آپ کو ایک اور قیمتی بات بھی بتاتا چلوں کہ جو مکوڑوں کا دوا ہے وہ کس طرح آپ کو بنانا ہے اور آپ کو اچھا سا کس طرح ملتا ہے۔ مارکیٹ میں کافی ٹیگر کے نام سے کافی دوائی ہیں، لیکن جو پیورٹی ہے، جو اچھی چیز ہے وہ آپ کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جو لیمڈا ہوتا ہے ایک پانی والا ہوتا ہے، ایک پاؤڈر والا ہوتا ہے، آپ کوشش کر لیں پاؤڈر والے جو ہیں وہ منگوا لیں، پاؤڈر والا جو پیکٹ ہوتا ہے نا لیمڈا کا وہ منگوا لیں، تقریباً 2-3 لینے آپ گندم کے رکھنے کے بعد تھوڑا سا پاؤڈر والا لیمڈا جو ہے وہ اوپر چھڑک لیں، پھر اس کے بعد 2-4 لینے اور لگا دیں، اس کے بعد تھوڑا سا چھڑک لیں، اس سے تقریباً آپ کی جو گندم ہے وہ 70% محفوظ بن جاتی ہے۔ تو دوسرا لیمڈا کا طریقہ یہی ہے، لیمڈا سے مکوڑوں کا دوا بھی بن جاتا ہے، چیونٹی کا بھی بن جاتا ہے۔ جو آپ کو پاؤڈر استعمال ہوتا ہے رنگوں میں، یعنی کہ جو فلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، رنگ کمرے کرنے کے لیے، جس کو پلاسٹک پاؤڈر بھی کہتے ہیں، پیرس پاؤڈر بھی کہتے ہیں، اس کا ایک پیکٹ لے لیں، اور اس میں تقریباً اگر آپ کے پاس پانی والا لیمڈا ہے یعنی کہ لیکوڈ حالت میں ہے، وہ تقریباً 200-300 ملی اس میں ڈال دیں۔ اگر آپ کے پاس پیکٹ والا ہے تو وہ اس میں تقریباً 1 پیکٹ یا 1.5 پیکٹ اس میں مکس کر لیں، اور اس کو آپ چیونٹیوں کے لیے استعمال کر لیں تو بہت زبردست رزلٹ ملے گا۔ یہ جو چیونٹیوں کا دوا ہے آج آپ کے لیے گفٹ ہی سمجھ لیں، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے یہ گفٹ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک تو بہت سستا پڑنے والا ہے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ جب تک اس دوا کے اوپر پانی نہ پڑے یعنی کہ گیلا نہ ہو اس وقت تک اس کا اثر رہتا ہے، اور جو چیونٹیاں ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اپنی دھانک مکمل کر لیں، گندم خشک، اس کے بعد آپ جو کمرہ ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ بند رکھیں۔ تو جو گرمی کے ٹائم ہے یعنی کہ دوپہر کے وقت تھوڑا بہت بے شک اس کو کھول رکھیں، اس کو ہوا لگوا لیں، شام کے وقت یعنی کہ جب نمی کے ٹائم ہو اس وقت جو آپ کا کمرہ ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کمرے کا ایسا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کا کوئی ایک دروازہ ہو، اس کے روشن دان بھی بند ہوں، اس میں یعنی کہ ہوا کی نمی کا جو آنے کے چانسز ہیں وہ کم ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس ایسے کمرے اویلیبل نہیں ہوتے تو آپ جو آپ کے پاس موجود کمرے ہیں ان کو اس طرح کا بنا سکتے ہیں۔ ان کو بنانے کے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو آپ کی اگر ونڈو لگی ہوئی ہے تو اس کے سامنے سے آپ شاپر لگا لیں، کلی لگا لیں، اگر آپ کے روشن دان ہے تو وہاں پہ بھی آپ کلی لگا کے ان کا گیس بند کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کمرے میں 2 دروازے لگے ہوئے ہیں تو دوسرے دروازے کے سامنے آپ کلی لگا سکتے ہیں، کلی کے ساتھ اس کا بھی بند کر سکتے ہیں، اور ایک کمرے کا یعنی کہ ایک ہی دروازہ چھوڑیں جو بعد میں آپ کسی گارا یا مٹی کے ساتھ گولی لگانے کے بعد بند کر لیں۔ تو تھوڑی گندم کے لیے آپ کو شاپر والا طریقہ بتایا تھا، جو زیادہ گندم والے یعنی گندم ہے اس کے لیے آپ کو بڑی ٹوبیں ہوتے ہیں، جو 1 کلو والا پیکٹ ہوتے ہیں، وہ ڈبے ہوتے ہیں، وہ آپ کو لینے چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو گیس والی گولی ہیں یہ بھی مارکیٹ میں کافی 2 نمبر ہیں، ان میں گیس نہیں ہوتا، تو یہ بھی آپ کسی بھی تسلی بخش دوائی سپرے والے سے یہ خریدیں، کیونکہ اس میں 2 نمبر ہی زیادہ ہے، اور آپ کی گندم جو ہے وہ گلنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اگر غلط دوائی مل جاتی ہے تو اس نے کام تو کرنا نہیں ہے، پھر کیڑا آ جانا ہے اور آپ نے پچھتانا ہی ہے۔ تو خیر ہے، تھوڑے پیسے زیادہ آپ لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو اس طرح آپ پورے کمرے میں تقریباً 500 گرام گولی لگا لیں،
تو آپ کے لیے پورے کمرے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے اگر آپ 3 بار دہرا لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کی گندم جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی گیس کا اثر گندم میں پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، بالکل اس کا نہیں پڑتا۔ اس کا تقریباً گندم کے میں اثر تقریباً 24 گھنٹے تک رہتا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد اگر آپ یہ گندم باہر نکال لیں اور اس کو ہوا شوا لگا لیں تو یہ جو گندم ہے کھانے کے قابل ہوتی ہے، اس میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گیس جو ہوتی ہے وہ صرف جاندار چیزوں کو مارنے کے لیے ہوتی ہے اور ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے رہنے والی گیس ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو اپنی گندم ہے محفوظ کر سکتے ہیں۔ گندم کا جو دورانیہ ہے گلنے کا وہ تقریباً ستمبر تک رہتا ہے، 9ویں مہینے تک رہتا ہے، اور تقریباً پھر 10ویں مہینے کے بعد اس میں کوئی اتنے چانسز نہیں آتے۔ بہرحال آپ اس طرح کریں کہ آپ کی کوئی بھی فصل ہو، گندم ہو، چنے ہو، مونگ ہو، جو بھی چیز ہو، آپ اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں کہ آپ کی جو فصل ہے جو آپ نے سٹاک کیا ہوا ہے اس کی کیا حالت ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، اس میں کہیں چیونٹیاں تو نہیں ہیں، اس میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے، آپ اس کا یا رنگ تو نہیں تبدیل کر رہی۔ اگر گیلی فصل ہے تو رنگ تبدیل کر جائے گی، اگر کوئی گیلی زیادہ فصل ہے تو اس میں خراب بھی ہو سکتی ہے، جس طرح باجرہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مین پوائنٹ ہے نا وہ چیک کرنے کا لازمی ہے، آپ ہفتے میں تقریباً کوشش کریں 1-2 بار لازمی چیک کریں۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ گندم کے حوالے سے، اس کو سٹور کس طرح کیا جاتا ہے، اس کو کیڑوں سے کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ بھی آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کو اچھے اچھے مشورے دیں گے۔ تو جس طرح یہ ہمارے پاس کوئی اس سے بھی اچھی معلومات آتی ہے تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ خدا حافظ۔